बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं संडे स्पेशल Q&A वीडियो पार्ट 1 में। ये हमारी पहली Q&A वीडियो है जिसमें हम उन सवालों के जवाब देंगे जो हमसे पूछे गए हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। अगर आप भी इस वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने सवालात कमेंट करें, और अगर आप पर्सनल में हमें मैसेज करके सवाल करना चाहते हैं तो आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमसे पर्सनल मैसेज करके भी आप सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले संडे को दे दिए जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि मैंने ख्वाब में काबा शरीफ को देखा है। इसका जवाब ये है कि अगर आपने ख्वाब में काबा शरीफ को देखा है तो ये आपके ईमान के तरक्की की अलामत है। अल्लाह ताला आपके और हमारे ईमान में तरक्की अता फरमाए और हम सबको सामने से काबा शरीफ देखने और हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा सवाल ये है कि काम के साथ नमाज और कुरान में मन कैसे लगाएं। इसका जवाब ये है कि अगर आपका मन नमाज में नहीं लगता तो आप लगाने की कोशिश करें, और अगर आपको नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें याद नहीं हैं तो आप याद करें, और जब आप नमाज पढ़ रहे हों तो गौर करें कि आपकी कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही, आपका कोई फ़र्ज़ तो नहीं छूट रहा, कोई वाजिब तो नहीं छूट रहा। इस तरीके से आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपका मन नमाज में लग जाएगा। और नमाज में सभी को इधर उधर के ख्यालात आते रहते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कोशिश करें कि आपका मन नमाज में लग जाए। और अगर कुरान में मन लगाना है तो रोज़ाना अल्लाह ताला का जितना हो सके ज़िक्र अज़कार करते रहें, काम करते करते सूरह इखलास पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपके दिल का मैल साफ़ होगा और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में जब आ जाएगी तो कुरान पाक पढ़ने में भी आपका मन लग जाएगा। आज का तीसरा सवाल ये है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और अपना कुरान का दौर पक्का करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। इसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप हर नमाज में थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद पढ़ा करें। वो कैसे दोस्तों, कि आप फजर की नमाज के बाद कम से कम आधा पारा या फिर एक पारा कुरान पाक की तिलावत कर लें। ज़ोहर की नमाज के बाद आधा पारा, असर की नमाज के बाद आधा पारा, मगरिब की नमाज के बाद आधा पारा और इशा की नमाज के बाद आधा पारा। अगर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मिक़दार में आप कुरान पाक डेली 3 पारे तो आराम से पढ़ लेंगे। या फिर एक काम करें, एक साथ बैठकर रोज़ाना 3 पारे कुरान पाक की तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह आपका दौर पक्का हो जाएगा। और एक मरतबा देख कर पढ़ें और एक मरतबा बिना देखे पढ़ें। देख कर इसलिए पढ़ें कि अगर आपकी कोई गलती जा रही हो तो इंशाअल्लाह वो गलती आपकी सुधर जाएगी। आज का हमारा चौथा सवाल ये है कि अगर बार बार गुनाह हो जाए तो क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर बार बार गुनाह हो जाए तो आपको बार बार तौबा करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अगर जब बार बार गुनाह हो जाता है तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं कितने बार तौबा करूं और कितने बार गुनाह करूं, शायद मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होकर तौबा करना छोड़ देते हैं। देखिए, इंसान चलता फिरता गुनाहों का एक पुतला है, वो गुनाह करता ही रहता है। कितना ही बचने की कोशिश करे, कोई ना कोई गलती उससे हो जाती है, कोई ना कोई गुनाह उससे हो जाता है। तो ऐसे में अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने के बजाय बार बार तौबा करते रहें और ये अहद करें कि मैं अगली बार ये गुनाह नहीं करूँगा। फिर से तौबा करें, अगर फिर से गुनाह हो जाता है तो दोबारा तौबा करें, लेकिन कभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। आज का हमारा 5वां सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि मुझे ख्वाब आते हैं अजीब अजीब, काफ़ी बार बग़ैर लिबास के देखा है खुद को और लोगों को भी, इसकी क्या ताबीर है। अगर आपने खुद को बिना लिबास के देखा है, इसका ये मतलब है कि आप कोई ऐसा गुनाह कर रहे हैं जो आप खुले आम कर रहे हैं, जो सबके सामने कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ खुले आम कर रहे हैं। और अगर कोई और आपको नंगा नज़र आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि किसी और का भेद जो आपके दोस्त बना हुआ है, जो आपका दोस्त बन के सामने रहता है लेकिन असल में वो आपका दुश्मन है, उसका राज आपके सामने आने वाला है। और आज का 6वां सवाल ये है कि नमाज बहुत सारे छूटे हैं, सब कैसे कवर करें। इसके जवाब में एक लड़की ने जवाब दिया था कि क़ज़ा उम्री नमाज अदा करनी पड़ती है। देखिए, क़ज़ा उम्री जैसी कोई नमाज नहीं होती है। अगर आपकी कोई नमाज छूट जाए तो उसकी आपको क़ज़ा करनी होगी, यानी कि हर एक नमाज की क़ज़ा करनी होगी। अगर आपकी 10 नमाज़ें छूट जाती हैं तो आपको 10 की 10 नमाज़ों को क़ज़ा करना होगा, यानी कि उसकी क़ज़ा पढ़नी होगी। मान लीजिए कि आपने 10 नमाज़ें छोड़ी हैं तो सबसे पहले आपको तौबा करनी है। तौबा करने के बाद, तौबा करने से वो नमाज़ें माफ़ नहीं हो जाएंगी, आपको उनकी क़ज़ा दोहरानी पड़ेगी। अगर आप 15 साल की उम्र में बालिग हुए हैं, 15 साल से लेकर 18 साल तक या 20 साल तक आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी है, तो आपको उन तमाम नमाज़ों को दोहराना पड़ेगा एक एक करके।
اب اس کو دہرانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ دہرانا چاہتے ہیں لیکن نمازیں بہت زیادہ چھوٹ گئی ہیں تو آپ اس طریقے سے دہرا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے، 14 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ میرے بیچ میں کتنے سالوں کی نمازیں چھوٹی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک کر کے آپ کو روزانہ ہر ڈیٹ کے ساتھ، یعنی کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں ہر ایک دن کے ڈیٹ کے ساتھ فجر کی نماز قضا، ظہر کی نماز قضا، اس طریقے سے آپ کو 2-3 نمازوں کی قضا جو ہے ایک نماز کے بعد آپ کو کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں سب کی قضا آپ کو کر لینا ہے۔ آپ کو ڈیٹ کے ساتھ نیت کرنا ہے کہ فلانا تاریخ کو فلانا دن میری جو نماز چھوٹی تھی اس فجر کی نماز کی میں قضا پڑھتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں آپ ایک ایک کر کے ساری نمازوں کا قضا پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کی ساری نمازیں کور ہو جائیں گی۔ یہ جو لڑکی نے کہا ہے کہ قضائے عمری کرنے سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں قضائے عمری نام کی کوئی بھی نماز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غسل کیسے ٹوٹتا ہے؟ غسل ایسے ٹوٹتا ہے کہ اگر مرد کے جو عضو تناسل ہوتا ہے اس میں سے اگر شہوت کی وجہ سے منی یعنی کہ گاڑھا پانی، وائٹ پانی جو ہوتا ہے، اگر شہوت کی وجہ سے اچھل کر باہر آ جائے تب غسل واجب ہو جاتا ہے، تب جو ہے اس کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزی ہو یعنی کہ شہوت کی وجہ سے اچھل کر نہیں بلکہ جو ہے کوئی چیز، گندی چیز دیکھنے کی وجہ سے یا پھر بیوی سے پیار والی باتیں کرنے کی وجہ سے جو چکنا پانی آتا ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شہوت کی وجہ سے اگر کوئی گاڑھا پانی اچھل کر باہر آ جاتا ہے تب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے خواب میں شیر کو دیکھا ہے جو مجھے کچھ کر تو نہیں پا رہا، میں اس سے چھپ رہی ہوں۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا ہے، اس لیے الحمدللہ کہیں۔ اور اگر ایسے برے خواب آتے ہیں تو آپ کو نیند سے اٹھ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر هذه الرؤیا یہ پڑھ کر بائیں سائڈ میں آپ کو 3 مرتبہ تھوک کر سو جانا ہے۔ اور جب آپ نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور جو ہے جو خواب کی بری تعبیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اگر اللہ یہ خواب کی بری تعبیر ہے تو اس سے میری حفاظت فرما، اور اگر اس میں کوئی اچھائی چھپی ہو تو یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ کو دعا کر لینا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اپنے گھر سے کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور سفر اتنا لمبا ہو کہ آپ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد 78 کلومیٹرز باہر اگر آپ جا رہے ہیں تب آپ پر قصر نماز فرض ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ نمازیں آپ 2 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ جب سفر پر نکل رہے ہیں، جب تک آپ اپنے شہر میں ہیں، آپ کو 4 رکعت والی نمازیں 4 رکعت ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جب آپ اپنے شہر سے نکل چکے ہیں، نکلنے کے بعد 78 کلومیٹر جو ہے اگر آپ آگے جا چکے ہیں تب آپ کو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہے، نیت کی ہے آپ نے، تب آپ کو 4 رکعت والی نمازیں 4 رکعت ہی پڑھنی ہوں گی۔ 15 دن سے پہلے اگر آپ واپسی کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے قصر نماز فرض ہوگی، یعنی کہ 4 رکعت والی نمازیں آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوں گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں مدینہ منورہ کی زیارت کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور مدینہ منورہ کو اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے سامنے سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے ایک دم سچی توبہ کر لیا ہوں اور بہت دعائیں مانگتا ہوں، اپنی ہیلتھ کے لیے میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، پر اللہ میری دعائیں نہیں سن رہے، کیا اللہ اپنے گنہگار بندوں کی دعا نہیں سنتے؟ اور میں نے تو اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ دیکھیے دوستوں، یہ دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو یہاں پہ اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہیں، یہاں پر آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے اور آپ دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو گنہگار کی بھی دعا قبول کرتا ہے جو توبہ نہیں کرتا ہے،
تو آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنی ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو آزمائے، آپ کے ایمان کو پرکھے، اس کے بعد آپ کو نواز دے۔ بس آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اگر آپ اللہ سے نا امید ہو جائیں گے اور ایسی بہکی بہکی باتیں کریں گے تو آپ کا توبہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو توبہ کر لیا ہے آپ کو اب پختہ ایمان کے ساتھ اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ ہمیشہ مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے تو صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی جنگ میں؟ دیکھیے اگر جنگ کے دوران کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی وار اثر نہ کیا ہو، خون جاری نہ ہو تب وہ نماز پڑھ رہے ہوں، یا پھر اگر ایسا حملہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ زخم بھر چکا ہو اور خون جانا بند ہو گیا ہو اور اس کو صاف کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا پھر یہ سب نہ ہو لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو شاید ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں علم نہیں ہوگا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے جسم سے خون جاری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر بنا وضو کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو نیند سے بیدار ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کیسے پڑھتے اور لوگوں کو بھی تاکید کرتے کہ نیند سے بیدار ہو کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، جبکہ نیند سے اٹھنے کے بعد وضو باقی نہیں رہتا؟ دیکھیے قرآن پاک کو بنا وضو کے پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بنا وضو کے چھونے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کو چھوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے بنا وضو کے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک کو چھونے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نیند سے بیدار ہوں تو بے شک آپ کا وضو تو ٹوٹا ہوا ہی ہوگا، لیکن آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ہاں اس کو چھو نہیں سکتے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کی قضا کا کیا وقت ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی عذر کے ظہر کے ساتھ عصر جمع کرتے تھے، اور کبھی عصر کے ساتھ ظہر، مغرب کے ساتھ عشاء اور عشاء کے ساتھ مغرب۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ظہر کے ساتھ عصر پڑھی ہیں اور عصر کے ساتھ ظہر، مغرب کے ساتھ عشاء اور عشاء کے ساتھ مغرب جو پڑھی ہیں وہ سفر کے دوران پڑھی ہیں، کیونکہ سفر جو ہے طویل ہوتا ہے اور سفر کے بیچ میں بار بار رکاوٹیں نہ آ جائیں، بار بار رکنا نہ پڑے، تو اس سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے ساتھ عصر شامل کیا کر لیتے تھے اور عصر کی نماز کے ساتھ ظہر شامل کیا کرتے تھے۔ یہ سفر کی بات ہے۔ آپ نے جتنے بھی ریفرنس دیکھے ہوں گے ان ریفرنس میں غور کریں، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کے دوران کیا ہے، کیونکہ سفر طویل ہوا کرتا تھا اور سفر کے بیچ میں بار بار رکنا نہ پڑے، پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے جو ہے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ورنہ آپ کو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ظہر کی نماز کا وقت نکل جائے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو آپ کو ظہر کی نماز قضا کرنی ہوگی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ ریفرنس کی بات کر رہے ہیں وہ سفر کے دوران کی بات ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ لاسٹ کوشچن ٹاپک سے ہٹ کے ہے، انشاءاللہ لاجیکلی آنسر ہوگا تو ہماری بھی گائیڈنس ہوگی۔ کوشچن از، جس طرح حکم ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا اور رفع حاجت منع ہے، ٹھیک اسی طرح لوگ اپنے من سے کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا حرام اور منع ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر نہیں، اور اگر یہ ادب احترام کے دائرے میں آتا ہے تو جب ہم قبلے رخ کھڑے ہوتے ہیں یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری اگلی یا پچھلی شرمگاہ اس طرف رخ کرتی ہے۔ تو اگر پاؤں کرنا منع ہے احترام کے دائرے میں تو واٹ اباؤٹ شرمگاہ؟ کیا پاؤں شرمگاہ سے بری چیز ہے؟ دیکھیے فقہاء اکرام کا کہنا ہے کہ پاؤں کو جان بوجھ کر قبلے کی طرف کرنا، بلا کسی عذر کے جان بوجھ کر قبلے کی طرف کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا چہرہ قبلے کی طرف یا پھر پیٹھ اپنا جو ہے قبلے کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں تو ہماری اگلی یا پچھلی شرمگاہ تو قبلے کی طرف ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بری یا گندی نہیں بنائی ہے۔ ہاں پیر جو ہوتے ہیں وہ انسان کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سو رہے ہوں یا پھر لیٹے ہوئے ہوں اور آپ کے پیر قبلے کی طرف ہوں تو آپ کا صرف جو ہے پیر ہی قبلے کی طرف ہوگا، نہ کوئی دوسرا باڈی کا پارٹ۔ لیکن اگر آپ سینے کی طرف سے جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہوں یا پھر جو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو تو آپ کا صرف شرمگاہ نہیں بلکہ باڈی کے دوسرے پارٹس بھی قبلے کی طرف ہوں گے۔ اسی لیے اس کے اندر ادب کی بات نہیں آتی کہ جب آپ لیٹنے کے لیے جائیں یا سونے کے لیے جائیں تو اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔
लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेरा सीना क़िबले की तरफ ना जाए या फिर मेरी पीठ क़िबले की तरफ ना जाए, तो ये आपके इख्तियार में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इससे मना नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।